from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, लॉन्ग मार्च जोर पकड़ता जा रहा है। इस्लामाबाद पहुंचकर ये एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर सकता है और इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पहुंचकर नौजवान जो इतना इस वक्त पावर में हैं, इतना गुस्से में हैं, जोश में हैं, ये वहां पहुंच के सुप्रीम कोर्ट पे जाकर उनके इंसाफ की जंजीर जोर से ना हिला दें और कहें कि अरशद शरीफ के कातलों को तुम बेनकाब क्यों नहीं करते, या आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ है उस पे ये कोर्ट एक्शन क्यों नहीं लेती। ये जज्बात लोगों के वहां पर हैं। हो सकता है कि ये नौजवान उस असेंबली पे, कौमी असेंबली की तरफ निकल जाएं जहां पे करप्ट लोग परवरिश पाते हैं, मुल्क का खजाना लूटते हैं, वहां जाके एहतजाज न करें, उस पर काबिज न हो जाएं। ये मैं आपको सिर्फ एक सोचने के लिए ये पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं कि अक्सर तहरीकें चलती एक एंगल से हैं, एक रुख से चलती हैं और वाइंड अप कहीं और हो जाती हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। क्यों राना सनाउल्लाह ऐसे किसी मौके की तलाश में रहेगा? क्यों? उसे खून बहाने का शौक है। वो कहते हैं कि मैंने इतने ड्रोन हासिल कर लिए हैं, मैं ऊपर से आंसू गैस फेंकूंगा और नीचे से गोलियां चलाऊंगा, उसको एक बहाना चाहिए। और मैं इमरान खान को गिरफ्तार करके तारीख में अपना मुकाम बनाना चाहता हूं कि मैं वो शख्स है जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया। तो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दीजिएगा। वहां पहुंच के जो आपका मकसद है उस हद तक रहिएगा, उससे आगे ना बढ़िएगा। इससे पाकिस्तान का भी नुकसान है। देखिए साहिबों, बात दरअसल ये है कि जब जिस तहरीक में खवातीन, बच्चे, 80 साल के बुजुर्ग और वो माजूर लोग व्हील चेयर पे निकल आए और ट्रक के साथ चलना शुरू कर दें, तो आप क्या समझते हैं वो किसी के कहे पे आए, क्या वो किसी के कहने से रुक जाएंगे? ये बहुत सेंसिटिव बात है, बहुत मुश्किल काम है। आप समझते हैं कि आप मीडिया के जरिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचा के आपने देख लिया। अच्छा लुक, देखिए सियासी जमहूरी मैदान की एक बहुत बड़ी हकीकत है, ये अहम पॉइंट है, इसको जहन में रखिए तो कम वक्त में ज्यादा बात होगी। और इस बात को मेरे ख्याल में उन्होंने नजरअंदाज किया बाजवा साहब ने। देखिए अगर, फिर मैं कहता हूं, सियासी जमहूरी मैदान की एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि अगर आवाम बड़े पैमाने पे आपके साथ नहीं है तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, और अगर आवाम बड़े पैमाने पर आपके साथ हैं तो आप जो जी चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ये सियासी जमहूरी मैदान की एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको उन्होंने समझा नहीं या जाना नहीं या किसी ने बताया नहीं। देखिए लोग जो है, आवाम जो है, वो इस वक्त इमरान खान के साथ है और बाजवा साहब के साथ करप्ट लोगों का एक टोला है। तो मुझे बताइए ये कैसे जीतेंगे? अच्छा देखिए, जरा हकीकत पसंदी से जायजा लीजिए सच्चाई के साथ। देखिए ये हुकूमत जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बदनामी और मईशत के लिए तबाही का बायस बन रही है। अब मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो आए और डिनाई करे, डिबेट करे। पॉइंट नंबर 1, इस हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम और बाहर की दुनिया लेजिटिमेट नहीं समझती। ये वो समझते हैं ये एक करप्ट लोगों का एक टोला है, एक कल्ट है। इससे ज्यादा इनको कोई कुछ नहीं समझता। पॉइंट नंबर बी, जियो और दीगर मीडिया को कंट्रोल करके आप ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जा सकता है। आप सियासत में आए और आज के जदीद दौर में चीजें बदल चुकी हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये सिटीजन जर्नलिज्म चल रही है आज के दौर में। कहीं ना कहीं से खबर आ जाएगी, आप उन पे भरोसा किए बैठे हैं। पॉइंट नंबर सी, मूंछों वाला इंसान धमकियां देता है
اور وہ دھمکیوں کو ایکشن سمجھتا ہے، دھمکی ایکشن نہیں ہوتی ہے. اور باجوہ صاحب وہ دھمکیوں کو ایکشن سمجھتا ہے، اور باجوہ صاحب ایک چور کو معیشت کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں. سر اندازہ لگائیے کیا 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 مقام پائے ہیں. اچھا، اب ان کا ایک اور قصہ سنیے آپ، مونچھوں والی سرکار کا. انہوں نے ایک آڈیو لیک کی اس کی، کس کی؟ گنڈا پور کی. اور اس میں کیا تھا، دیکھیے جو کام کر رہے ہیں الٹا پڑ رہا ہے ان پر. وہ اس میں یہ تھا کہ وہ کسی سے آڈیو اس میں بات کر رہا ہے امین گنڈا پور، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسلحہ رکھ لیا، اچھا پرمٹ سارے رکھ لیے. دیکھیے پرمٹ کہاں رکھے جاتے ہیں؟ جب آپ شکار پہ جاتے ہیں. اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ وہ یہاں فساد کرنے آ رہا ہے اور وہ اسلحہ لے کر آ رہا ہے. ارے اس کو تو کٹوا دیتے، پرمٹ رکھ لیے. جانوروں کو مارنے کے پرمٹ ہوتے ہیں، وہ شکار کا شوقین ہے. تو اس قسم کے جینیس آپ نے ہائر کیے ہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر ڈی یہ ہے کہ سازشوں کے ذریعے جھوٹی پریس کانفرنس کرا کر آپ عمران کی شہرت داغدار کرنا چاہتے ہیں، اس کا گراف نیچے لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیصل پھڈا ٹائپ کے لوگوں کو لانچ کرتے ہیں. کیا حاصل ہوا؟ فیصل پھڈا زندگی بھر کے لیے عوام کی نظروں میں گر گئے. اب وہ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ آوازیں کستے ہیں اور آوازیں کسیں گے. دیکھیے، ایک تو آپ کمزور لوگوں کا، کرپٹ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ رانا ثنا، فیصل پھڈا ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں. اس موقع پہ تو آپ کم از کم حسین حقانی جیسے پڑھے لکھے ذہین شرارتی فتین آدمی ہوتا تو وہ آتا تو بھی شاید اس کے لیے مشکل ہوتا ڈیفینڈ کرنا آپ کو. آپ فیصل پھڈا اور رانا ثناء اللہ سے توقع رکھے ہوئے ہیں. یہ اس سطح کے لوگ ہیں. کہاں حسین حقانی کی سطح، کہاں ان کی سطح. اب آپ فیصلہ خود کیجئے. دیکھیے یہ تو وہ مقام ہے آج کہ اگر آپ اسد عمر یا شاہ محمود قریشی کو توڑ کے لے آئے نا تو بھی عوام ان کی نہیں سنے گی، اور وہ متنفر نہیں ہوگی، عمران خان کے ساتھ رہے گی عوام. یہ حقائق ہیں. اب آپ نہ مانیں، آنکھیں چرائیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیے عوام اپنا ذہن بنا چکی ہے. دیکھیے عوام کا جب ذہن بنتا ہے نا مدتوں میں بنتا ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں بنتا، اور پھر مدتوں قائم رہتا ہے. اب موروثی سیاست کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس کو بدلنے کے لیے آپ پریس کانفرنس کا سہارا لے لیں، فیصل پھڈا اور یہ وہ، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے لیے مزید بدنامی کا باعث ہے. اب اور کسی کو توڑ کے بھی آپ لے آئیں پی ٹی آئی سے تو وہ آپ کو مزید بدنام کرے گا. اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے اور بدنامی کا ان کی باعث بنے گی یا حقائق بتانے کا باعث بنے گی، وہ ہے جناب اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس. دیکھیے کتنی ایفیکٹو ہے. وہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں باجوہ صاحب، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، مجھے میرے پوتوں پوتیوں کے سامنے مارا ہے، برہنہ کیا ہے، اور انہوں نے میری گندی فلم بنائی ہے اور میری چیخوں کی آوازیں سن کر یہ ہنس رہے تھے. آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. کیا باجوہ صاحب ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ سچائی سے سوچ کے بتائیے. ایکشن لیا؟ نہیں لیں گے. اچھا، میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. میرا ایک اور سوال بنتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حکومتیں اس طرح سازشیں کر کے اور فیصل پھڈا اور وہ کیا نام ہے رانا ثناء اللہ، مونچھوں والی سرکار، ان لوگوں کی ذہانت کے سہارے آپ 5th جنریشن وار لڑیں گے؟ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کہ قتل کرا دینا، ننگا کر کے مار پٹائی کر دینا، ایسے حکومتیں چلتی ہیں یا ڈوب جاتی ہیں؟ تاریخ کو ذرا جا کے پڑھیے پہلے، کہ آج تک ایسا کب کامیابی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو کب ناکامی ہوئی ہے. میری بات نہیں مانیے، خود تاریخ سے گواہی لیجئے. دیکھیے صاحبوں، پاکستان کی سیاست میں گھر کے بڑے کا کردار تو ہمیشہ آرمی چیف نے ہی ادا کیا ہے. اگر کسی گھر میں بہن بھائیوں میں یا عزیز و اقارب میں کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے تو گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آ کے فیصلہ کیا کرتے تھے. اب اگر گھر کے بزرگ پارٹی بن جائیں، ایک سائڈ کی طرف ہو جائیں، تو وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. پھر ان کو جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
پاکستان میں اس مرتبہ یہی ہوا ہے. کردار تو آرمی چیف کا شروع سے رہا ہے, اس مرتبہ وہ مکمل پارٹی بن گئے. اس سے پاکستان کو وہ نقصان پہنچا ہے جس کو یہ گن بھی نہیں سکتے, لکھ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے. ISI کے چیف کو لانا, یہ اس حکومت میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ یہ اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ سکیں, اور ان کا آ کے یہ کہنا کہ ارشد شریف جو ہے اس کو یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں تھی, ہمیں تو اس نے بتایا نہیں وہ کہاں چلا گیا. یہ اس پہ 15 FIR کن لوگوں نے کٹوائی تھیں, یہ سوال اٹھے گا ذہن میں, اسی لمحے اٹھ گیا جس لمحے آپ کے منہ سے یہ بات نکلی. اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ they become more skeptical towards you کہ یار یہ کیا بات انہوں نے کہی کہ اس میں تو 15 FIR کس نے کٹوائی, کس نے اس کو یہاں سے دھکا دیا کہ وہ باہر گیا. یہ سارے جب آپ منہ کھولتے ہیں نا تو اس یقین کے ساتھ بات کیجئے کہ اب وہاں سے بھی سوالات اٹھیں گے. انہوں نے, اس حکومت نے صرف آ کے اپنے مقدمات ختم کروائے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, اور دوسرے اس بات کی کوشش جاری رکھی ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آ کے دوبارہ مال بنائیں. اس کے علاوہ انہوں نے 1 انچ بھی کام نہیں کیا پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے کوئی چیز بہتر. اچھا بہتر کرنا تو چلو تھوڑا سا ٹائم اس میں پاسبل نہیں ہے, ان کی کوئی نیت خلوص کہیں نہیں نظر آیا کہ یہ کچھ کام کرنے آئے ہیں. بس یہ آئے ہیں کہ اپنے مقدمات معاف کرائیں اور عمران خان کو پنچ لگائے, جس کو یہ پنچ نہیں لگا سکتے. یہ 1 پنچ لگائیں گے, وہ 5 پنچ مارتا ہے ان کو واپس. میڈیا کو لیا, میڈیا کو اڑا کے رکھ دیا اس کے سوشل میڈیا نے. دیکھیے آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اب بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کہ بزرگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب کیا کیا جائے, زندگی کیسے آگے بڑھائی جائے. دیکھیے 2 ہی اہم پوائنٹ ہیں. پہلی یہ کہ آرمی چیف کا تقرر جلد سے جلد کر لیا جائے. جتنے آرمی چیف لائن میں لگے ہوئے ہیں 4-5, سارے اچھے ہیں, سارے بیلنس لوگ ہیں, کوئی بھی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کرے کہ وہ ان کی راہ پہ نہ چلے, وہ ان کے ٹریپ میں نہ آئے, نون لیگ اور اس لیگ اور اس لیگ کے. اور دوسری بات یہ کہ فوری طور پر الیکشن کا اناؤنسمنٹ کی جائے, الیکشن کی طرف بڑھیں. اس کے بعد ٹھہراؤ آ سکتا ہے. اور اگر آپ نے یہ گمکس, پنچ, چھپنا, ڈوبنا, مارنا کیا تو کرتے رہیے آپ. دوسرا بھی اس کے لیے تیار ہے, دوسرا بھی اس کے لیے تیار ہے. اور آپ کی اب تک کی ساری پریس کانفرنس, ساری تحریک, میڈیا کنٹرول, لوگوں کو ننگا کر کے مارنا, یہ معیشت کی بحالی نہیں کرا سکا, نہیں کرا سکے گا, یہ حکومت کو آگے نہیں چلا سکتا. دیکھیے ڈپریشن کے دورے پڑ رہے ہیں مریم نواز کو اور نواز شریف کو, دورے پڑ رہے ہیں ڈپریشن کے. سرے بازار ذلیل ہو رہے ہیں, پوتے نواز سے پٹ رہے ہیں لندن کی گلیوں میں, اور جہاں سے گزرتے ہیں چور چور کے نعرے آتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی چیز کے ایڈکشن ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رکھتی. ان کو سیاست نے اور مال بنانے کے ایڈکشن جو ہے اس نے خوار کیا ہوا ہے. لیکن چلیے یہ تو ہوئے, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یار. اس میں پاکستان کی فوج کا امیج خراب کر دیا انہوں نے, ہر چیز برباد کر دی ہے, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بڑوں کی کہ یہ کیا ہو رہا, ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت خطرناک لمحے ہیں یہ, وہ لمحے ہیں جہاں آگے کی تقدیر لکھی جاتی ہے. سوچیے, غور و فکر کیجیے. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے, اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے, اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں.